बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं इस वक्त बहरीन में हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी एक बैनुल मज़ाहिब बैनुल मसालिक हमांगी के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, जो कि बहरीन की जो मजहबी कौंसल है, सुप्रीम रिलीजियस काउंसिल, उसके ज़ेर इंतज़ाम थी। और बहरीन के किंग जो हैं और वली अहद उनकी ज़ेर सरपरस्ती थी, जिसमें पोप फ्रांसिस जो मसीही कायद हैं, मसीही मजहबी रहनुमा हैं, शेख उल अज़हर शेख अहमद तैयब और दुनिया इस्लाम के अहम तरीन जो हजरात हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए थे। हमारे मुल्क से हमारे वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब और जो हमारे किबला यास साहब हैं, वो तशरीफ लाए, जो हमारे इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मेंबर हैं। इसका एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ, जो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने जो है उसमें से चंद नुकात रखूं, फिर मुल्क की सूरत हाल के ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह बात करेंगे। इस एलामिये में बड़ा वाज़ेह तौर पर दुनिया को एक पैगाम दिया गया है, और वो पैगाम ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया की, इसमें मुकालमा बड़ा जरूरी है। नाज़रीन, ये मसला हमारे मुल्क में भी है, ये मसला पूरी दुनिया में है मुकालमे का। जब तक मुकालमा नहीं होगा उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। ये मैंने अब मेरे सामने है इस वक्त। तो इसमें भी कहा गया है कि बहरीन फोरम बराए मुकालमा, जो कि मुमलिकत बहरीन के अजीम बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की सरपरस्ती में पुरअमन बकाए बाहमी के लिए मशरक और मगरब के उन्वान के तहत मुनक़िद हुआ है। ये 3 और 4 नवंबर को मुनक़िद हुआ, जिसमें पापा रूम जो है पोप फ्रांसिस तशरीफ लाए, डॉक्टर शेख उल अज़हर शेख अहमद तैयब तशरीफ लाए, और तकरीबन 79 ममालिक के जो मंदूबीन थे वो इसमें तशरीफ लाए, और उन्होंने उनमें से 30 ने अपने ख्यालात का इजहार किया, बाकियों ने मुख्तलिफ नशिस्तों में। और इन वफूद की मुलाकात जो है वो बादशाह से भी हुई, वली अहद से भी हुई। और इसका क्यों ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई? इसलिए कि इस वक्त जो मसाइल हैं, खा वो मौसमियाती तब्दीली है, खा वो बढ़ती हुई गुर्बत है, खा खुराक के बहरान है, ये कोई एक मुल्क हल नहीं कर सकता। जैसे हमारे यहाँ अभी सैलाब आया हुआ है, हमारे वजीर आजम जो है बार बार ये बात कर रहे हैं कि भाई और ये हकीकत बात है, 30 अरब डॉलर से ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान हो गया है। कहाँ से पाकिस्तान पैदा कर सकता है 30 अरब डॉलर? फिर जो हमारे हालात हैं अपने, तो दुनिया को इन मामलात पर सोचना है, दुनिया को इन मामलात पर बात करनी है। और अगर हम इस तरह तकसीम रहेंगे, देखिए जो बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की बात है ना, इसका तो कुरान में आया है बड़ा वाज़ेह, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये मुकालमा था ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। और फिर कुरान करीम में कहा गया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम किसी के झूठे खुदा को गाली ना दो, क्योंकि वो बदले में तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देगा। और हमें बताया गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के मसीहियों को मस्जिद नबवी में इबादत की इजाजत दी है। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने गैर मुस्लिमों की इबादत गाह में सिर्फ इसलिए नमाज अदा नहीं की कि कल कोई उसको मस्जिद ना बना दे। तो एक इस फोरम ने जो बात जो एलामिया जारी किया है, जो इसका बुनियादी मकसद है वो ये है कि एक दूसरे के करीब आया जाए। ये फिर यहाँ से जो है एक हमद इंटरनेशनल प्राइज फॉर डायलॉग और पुरअमन बकाए बाहमी का भी ऐलान किया गया। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि ये जो पिछले अगर चंद सालों में हम देखें, एक मिसाक मक्का हुआ, जो मक्का मुकरमा में 1200 उलमा मुफ्तियान पूरी दुनिया के तशरीफ लाए। एक मिसाक अखुवत इंसानी हुआ, जिसमें पोप फ्रांसिस और शेख उल अज़हर मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है शेख मोहम्मद बिन जैद की सरपरस्ती में हुआ। एक पैगाम पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान में हुआ है।
تو یہ چیزیں جو ہیں اب وقت کی ضرورت ہے کہ بات چیت کی جائے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ہماری ثقافت ہے، جو ہماری روایات ہیں، جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، جی سکتے ہیں، رواداری کا اظہار کر سکتے ہیں، اور یہی وہ ایک جو ہے وہ بقا کا رستہ ہے۔ اور جنگوں سے ہم دور ہوں۔ دیکھیں اس میں بھی شیخ الازہر نے یہ کہا اور یہ مطالبہ کیا کہ جو اس وقت یوکرائن کی جنگ ہے اور روس کے ساتھ، اس سے بڑا دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، تیل کے مسائل ہیں، گندم ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور جنگیں جو ہیں یہ تو ملکوں کو کنگال کر دیتی ہیں، اور پھر ایسے ممالک جو قریب ہوں جن سے بہت زیادہ جو ہے دنیا کے معاملات وابستہ ہوں، تو آپ اس میں دیکھیں کہ جو ہمارے حالات بنے ہیں۔ تو اس لیے اس میں اپیل کی گئی ہے کہ یوکرائن کی جو اور روس کے کہ وہ بھی اس جنگ کو روکنے کے حوالے سے جو ہے وہ روک کے مذاکرات کی طرف جائیں۔ اس میں پوپ فرانسس سے جو ہماری ملاقات ہوئی، ان کی جو گفتگو تھی، جو شیخ الازہر کی گفتگو تھی، باقی قائدین کی تھی، وہ ایک نقطے پر تھی کہ تمام دین جو ہیں وہ امن کا درس دیتے ہیں، وہ محبت کا درس دیتے ہیں، وہ رواداری کا درس دیتے ہیں، اور پھر ہمارا دین جو ہے دین اسلام، اس کی تو بنیاد ہی سلامتی ہے، امن ہے، ہمارا اللہ رب العالمین ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو اس میں جو ہے امن کا جب پرچم بلند کرنے کی بات کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دیا، یہی وہ پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے دیا، اور یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو تو بالخصوص یہ حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، اور پھر کہا گیا کہ المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج اپنے وطن اگر پاکستان میں ہم دیکھیں جو ہمارے مصائب اور مسائل ہیں اور جس طرح ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، یہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں، اور اس میں بھی ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اپنے وطن کی بقا اور سلامتی کے لیے ہمیں بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے، اپنی اناؤں اور ضدوں کو قربان کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ تمام ایسی کوششیں جو قربت لانے کی ہیں یا بیٹھنے کی ہیں وہ فی الحال کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ناظرین، دو تین چیزیں جو ہوئی ہیں ان ملک کے حوالے سے، اپنے پاکستان کے حوالے سے میں ان پہ بات اب کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، عمران خان صاحب پر حملہ ہوا، یہ حملہ بہر صورت قابل مذمت ہے، پوری دنیا، پاکستان سب اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اوپر اس طرح حملہ کرنا، ان کے کانوائے پہ حملہ کرنا، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس سے جو ایک اور افسوسناک بات نکلی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے اسد عمر صاحب اور میاں اسلم اقبال صاحب کو یہ ذمہ داری دے دی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی یا ایک ویڈیو پیغام دے دیا جس میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ہمارے ISI کے ایک جو افیسر ہیں جن کا آج کل نام بہت لیا جا رہا ہے، ان کو نامزد کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب، اچھا اس طرح میں آپ سے عرض کروں، کچھ تحریک انصاف کے قائدین نے کہا کہ جی ہمیں تو پتا تھا وزیر آباد میں حملہ ہونا، تو بھائی آپ کی پنجاب میں حکومت ہے، آپ نے کیوں اچھے انتظامات نہیں کیے، آپ نے کیوں احتیاط نہیں کی، اور کیوں نہیں آپ نے جو ہے ایسا عمل جو ہے وہ کیا کہ جس سے یہ اتنا بڑا جو معاملہ تھا وہ رک جاتا اور پاکستان ایک نئے بحران میں نہ آتا۔ الحمدللہ اللہ نے فضل کیا، کرم کیا، عمران خان صاحب جو ہیں ان کو 4 زخم آئے ہیں، اور ابھی تک کنفیوژن میں باتیں چل رہی ہیں، کو کہتے ہیں 4 گولیاں، لیکن جو حالات ہیں، مجھے خود بھی زخم لگا ہوا ہے اس کا، میں جانتا ہوں کہ ان کو 4 زخم آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت دے۔ اگر کوئی بلٹ بھی ہے ان کے جسم میں تو ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ہسپتال سے اپنے گھر زمان پارک جو ہیں وہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ ان کا لانگ مارچ انہوں نے جب تک صحت مند نہیں ہوتے وہ تو ختم کر دیا، لیکن اس کے بعد جو احتجاجی سلسلہ شروع ہوا کچھ مقامات پر جو پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے حوالے سے
جو بدتمیزی کی گئی، جو بےہودگی کی گئی، یہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ان کا دین، ان کا وطن اور ان کی فوج، ان کے سلامتی کے ادارے وہ ریڈ لائن ہیں۔ کوئی شخصیت ریڈ لائن نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، شخصیت ریڈ لائن ہے، وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے صحابہ ہیں، ان کے اہل بیت ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ کہیں جی کہ ہم وطن کو اپنے لیڈر کے لیے قربان کر دیں، یہ جہالت کی بات ہے۔ آپ اپنی فوج، جس فوج نے قربانیاں دے دے کے کہتے ہیں جی مرنا کا انداز اور موت کو قبول کرنے کا جو انداز پاکستان کی مسلح افواج کے جوانوں کا ہے، وہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ جو سیاچین کی پہاڑوں پہ بھی کھڑا ہو کے اللہ سے شہادت کی موت مانگتے ہیں، جو افغانستان اور انڈیا کے بارڈر پر بھی کھڑے ہو کے اللہ سے شہادت کی موت مانگتے ہیں۔ ہمیں خیال آنا چاہیے۔ الزام لگا دیا گیا۔ اب وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس پر جو ہے فل کورٹ کمیشن بٹھائے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ فل کورٹ کمیشن بیٹھے، وہ فیصلہ کرے کہ یہ جو ساری الزام تراشی ہے، میں کہتا ہوں اس میں یہ جو سائفر ہے اور یہ باقی چیزیں ان کو بھی لے آئے، یہ جو سارا کچھ ہے ایک بار کلیئر ہو جائے، تاکہ یہ روز کی جو جنگ و جدل ہے یہ ختم ہو۔ افسوسناک ہم صورتحال میں جا چکے ہیں، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں، جو جس کا دل چاہتا ہے بکواس کرتا جا رہا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ باقاعدہ پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں اور بالخصوص راج جو ہے ہندوستانی، وہ اس سارے عمل میں آگ پر تیل ڈال رہی ہے۔ جھوٹ بیانیہ طور پر ذرائع جو مرضی آپ کہہ دیں، جس پہ مرضی کہہ دیں، جو مرضی الزام لگا دیں۔ اس حوالے سے ہماری پارلیمنٹ کو اور ہمارے سیاسی مذہبی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی غلط خبر تھی۔ اور یہ یوٹیوبر چند جو ہیں، انہوں نے پاکستان کے سارے امن اور استحکام کے ساتھ کھیلنا شروع کیا ہوا ہے۔ جو ان کا دل چاہے کہہ دیتا ہے، جس کے بارے میں چاہے کہہ دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اتنے زور آور ہیں۔ یہ تو نہیں ہے آزادی اظہار رائے۔ آزادی اظہار رائے کا یہ تھوڑا مقصد ہے کہ آپ جس کی مرضی عزت اچھال دیں، جو مرضی کر دیں، جھوٹی خبریں پھیلائیں صرف اس لیے کہ آپ کو ویورشپ مل جائے، جھوٹی باتیں پھیلائیں جس طرح آپ کا دل چاہے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اور یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہم نے یہ جو ہے نا ابھی حقیقی آزادی، یہی نعرہ جو ہے بہار آزادی، مصر میں لگا، لیبیا میں لگا، تیونس میں لگا، عراق میں، پھر کیا ہوا ہے ذرا حالات دیکھیں۔ مصر میں تو آگے فوج نے کنٹرول لے لیا، بہت بڑی جنگ و جدل کے بعد آج مصر دوبارہ ترقی کی راہ پہ پڑا ہے۔ لیکن لیبیا کا حال دیکھ لیں، لیبیا میں کیا اس وقت صورتحال ہے، عراق دیکھیں، شام دیکھیں، یمن دیکھیں۔ آپ ہمارے ملک میں بھی اگر کسی کی یہ پلاننگ ہے کہ وہ یہ صورتحال پیدا کرے گا اور اس میں دانستہ یا نادانستہ طور پر ہمارے جو سیاسی مذہبی کارکنان ہیں، قائدین ہیں، وہ استعمال ہوں گے، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ایک مضبوط فوج اور قوم رکھتے ہیں۔ یہ آج جو بڑی باتیں کریں، یہ لانگ مارچ نکال سکتے تھے اگر وہی حالات ہوتے جو 9/11 کے بعد پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں۔ یہ جس جنرل فیصل جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے بغیر سوچے سمجھے، یہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے دہشت گردوں کو شکست دی، دہشت گردی کو شکست دی اور انٹرنیشنل سازشوں کو ناکام بنایا جو پاکستان کے خلاف تھی۔ پورا پاکستان جو لوگ جانتے ہیں وہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر فہیم، ان دونوں کا ماضی تو دیکھیں کیا ہے۔ آپ کا جو دل چاہے، جس کے متعلق دل چاہے، جو چاہے آپ کہہ دیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ جس کا مرضی نام لے دیں۔ آپ کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ اس ملک کے اندر فوج کو کمزور کرنے اور فوج اور قوم کے درمیان جو رفٹ پیدا کرنی ہے کا معاملہ ہے، یہ 1985-86 سے شروع ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آدھا وطن گنوایا ہے اور آج بڑی باتیں کر رہے ہیں ہمارے ایک جو ہے تحریک انصاف کے رہنما، جن کے والد صاحب جب پاکستان سے ٹوٹا ہے اور بنگلہ دیش بنا ہے تو ان کے والد صاحب بھی ایک کردار ہیں اس میں، نہیں تو جا کے تاریخ میں دیکھ لیں۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کا جو دل چاہے آپ کہہ دیں۔ کیا آپ نے تحقیق کی عمران خان صاحب پر حملہ ہوا
تھوڑی دیر بعد آپ نے نام لینے شروع کر دیے. آپ کی تحقیق کا لائیے ثبوت, شواہد دیں, عدالت میں جائیں. آپ کس پہ اعتماد کرتے ہیں؟ آئیے لکھ کر دیں کہ ہم اس ادارے پر اعتماد کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا ہے, ان کا شکریہ, لیکن آپ نے کل سپریم کورٹ نے جب آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں دینا تو آپ نے وہاں آپ کی رائے کے مطابق یا آپ کے, تو آپ نے وہ بھی نہیں ماننا. ہمیں معلوم ہے ہمارے لیے ریڈ لائن ہمارا دین, ہمارا وطن اور ہماری فوج ہے, ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں, اور کوئی نہیں ہے. باقی ایک طوفان بدتمیزی ہے, چند لوگوں کو صرف یوٹیوب کو چونکہ ماشاءاللہ بڑی انکم آ رہی ہے, وہ جو دل چاہتا ہے کر دیتے ہیں. آپ جائیں سوشل میڈیا پر, کسی کی ماں بہن محفوظ نہیں ہے, جس کو چاہیں گالیاں دیتے. اور جب یہ بات آئی ہے تو میں بات کروں گا اعظم سواتی صاحب کی بھی, میرے بڑے محترم ہیں, بڑے بھائیوں جیسے ہیں, مجھے بڑے عزیز ہیں. کل جب ان کی ویڈیو آئی بڑا دل دکھی ہوا, بہت کرب میں آیا کہ یہ کیا ہے. ہم نے فوراً کہا کہ اس کو وزیر اعظم صاحب سے اپیل کی. ایف آئی اے نے اس حوالے سے اپنا ایک بیان جاری کر دیا. اب دیکھیں سواتی صاحب اس کا الزام بھی لگا رہے تھے ہمارے سلامتی کے اداروں کے اوپر. اب ایف آئی اے نے اس کی پوری فرانزک کر کے کہا یہ تو جعلی ویڈیو بنائی گئی ہے, تصویریں بھی جعلی بنائی گئی. اب بتائیں سواتی صاحب کہاں جائیں؟ آپ محترم ہیں, بزرگ ہیں, لیکن آپ کو بھی تو خیال آنا چاہیے کہ آپ سیاست نہ کھیلیں. آپ اس معاملے میں کم از کم احتیاط کریں, مہربانی کریں, قوم پر, ملک پر. آپ سیاسی مقاصد کے لیے اپنے اداروں کو مطعون قرار دے دیں, افسران کے نام لے لے کر. اور شکریہ آئی ایس پی آر کا جو اس نے موقف اپنایا ہے, یہ پوری قوم کا موقف ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کسی کو زوم میں نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول پاکستان کی فوج ہے. یہ آپ کو غلط فہمیاں ہیں. ابھی تک انہوں نے, وہ کال دیتے نہیں بیچارے, وہ آگے جواب دیتے نہیں ہیں, کیا کریں. لیکن یہ جو الزام تراشی تھی اس کا انہوں نے بہت اچھا جواب دیا ہے. اپریشیٹ کرتا ہوں میں جو انہوں نے موقف اپنایا ہے. اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی نے جو پریس کانفرنس کی وہ بہت سی حقیقتوں کو کلیئر کر چکے ہیں. اور میری گزارش یہ ہوگی کہ اب بھی وقت ہے, آپ بیٹھیے, بیٹھ کر بات چیت کیجئے. اگر آپ کو انتخابات چاہیے تو وہ انتخابات بھی آپ کو مذاکرات سے ملنے ہیں. وہ انتخابات آپ کو یہ دھرنوں سے اور یہ جتھے بازی سے نہیں مل سکتے ہیں, نہ یہ ایسا ہونا چاہیے. اور اعظم سواتی صاحب سے میں گزارش کروں گا ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے, ایک تعلق کے ناطے, کہ وہ ایف آئی اے کے ساتھ, متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں. یہ ایک دکھ درد کی بات ہے کہ کسی نے جعلی ان کی وائف کی اگر تصویریں لگا کر یا چہرے بنا کر یہ سارا عمل کیا ہے تو اس کو رکنا چاہیے, اس کو کہیں سٹاپ لگنا چاہیے. اسی طرح وہ لوگ جو جس کے بارے میں چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں, بک بک کر دیتے ہیں. اب یہ جو ہمارے میجر جنرل فیصل صاحب ہیں, ان کے حوالے سے جو راہ نے ایک پلانٹڈ کچھ لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے, وہ جو بکواس آتا ہے کرتے جا رہے ہیں. تو کسی کو پتہ ہی نہیں یہ شخص کون تھا, اس کی ملک کے لیے کیا خدمات ہیں, اس نے کہاں کہاں قربانی دی ہے, کیا کیا ہے دنیا میں, اس کی عزت آبرو اور احترام کس وجہ سے ہے, فوج میں کس وجہ سے. لیکن جو دل چاہے, جس طرح آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بات کر دیتا. ابھی جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا ہو جائے گا. ہمارا ادارہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس کو کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے. ایک نظام ہے, ایک قانون ہے, اس کے مطابق ہوگا. تو ناظرین آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے, پاکستان کے حال پہ رحم کرے, امت کے حال پہ رحم کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.